अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और औरतों के हवाले से, औरतों के मसाइल के हवाले से बातचीत की दावत दी। और उन तमाम बहनों और बच्चियों से उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम उनके लिए एक गाइडलाइन के तौर पर साबित होगा। और कोशिश करूँगी कि अपनी इन गुफ्तगू में, अपनी इन बातों में उनके मसाइल का हल उन्हें बता सकूँ। एक बार फिर शुक्रिया आपका। आपका पहला सवाल था कि क्या हमारी सोसाइटी औरत की तालीम से या तालीम याफ्ता औरत से डरती है? तो इसका जवाब दो तरह से हो सकता है, जी हाँ भी और जी नहीं भी। जी हाँ मैं उस सूरत में बोलूँगी कि आपके वो इलाके, आपका वो तबका जो कि अभी जो है बदरसरी निज़ाम से निकला नहीं है, मर्द के तसल्लुत से निकला नहीं है, वो कस्बे, वो टाउन, वो गांव जहां आज भी मर्द जो है हकूमत आला का दावा करता है, तो वहाँ बिल्कुल तालीम याफ्ता औरत से डरा जाता है। वहाँ उसकी बात नहीं मानी जाती है, उससे अपनी जो कहते हैं इज़्ज़त और गैरत के लिए ख़तरा समझा जाता है। और वो इसी वजह से औरत की तालीम को जो है औरत के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी और मुआशरे के लिए भी अच्छा नहीं समझते। इसके अलावा अगर आप कराची में या लाहौर में या पढ़े लिखे इलाकों में देखेंगे तो वहाँ औरत की तरक्की ज़ामिन है सोसाइटी की तरक्की से, क्योंकि यहाँ जो है मिले हैं, ऐसे एरियाज़ आपको नज़र आएंगे जहाँ औरत फ़र्द की हैसियत से आपको काम करती हुई नज़र आएगी, जहाँ शहर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, सब कुछ मौजूद है। तो यहाँ सूरत हाल जो है थोड़ी मुख्तलिफ है और यहाँ जो है औरतों से उस तरह से नहीं डरा जाता जिस तरह इन गांव वगैरह में हम सुनते हैं कि तालीम याफ्ता औरत से वहाँ के लोग, वहाँ के जो वडेरे हैं या वहाँ के जो बड़े लोग हैं वो उसकी तालीम के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ स्कूल्स बंद करवा दिए जाते हैं, लड़कियों की तालीम को गैर ज़रूरी समझा जाता है। तो ये सूरत हाल वहाँ है। तो दो तरीके से इसका जवाब हो सकता है। अच्छा, आपका दूसरा सवाल था कि क्या पढ़ी लिखी औरत को घर बसाने में वाकई मुश्किल पेश आती है? तो इसका जवाब मैं फिर यही कहूँगी कि तस्वीर के चूँकि मैं ख़ुद दो रुख देखती हूँ, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको दोनों रुख के हवाले से बात करूँ। तो इसका जवाब है जी हाँ, पढ़ी लिखी औरत की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक ज़ात की शनाख्त वो कर चुकी होती है, अपने आप को वो जानती है, अपने आप को पहचानती है। और पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है जिस तरह का फैमिली सिस्टम है, वो सिर्फ़ एक शख्स के साथ शादी नहीं होती है, पूरे ख़ानदान के साथ शादी होती है। तो एक पढ़ी लिखी औरत अपनी हैसियत जानती है, अपने हुकूक जानती है, वो ये जानती है कि मज़हब ने उसको क्या हक़ दिया है, वो ये जानती है कि कानून उससे क्या कहता है, वो ये सब कुछ जानती है। जब वो ये सब कुछ जानती है तो उसको ये मुश्किलात तो पेश आती हैं। वो ये कहती है कि आपके भाइयों का काम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके पूरे घर वालों का काम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी उस पर है और उसी तरीके से उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। तो इसलिए पढ़ी लिखी औरत को थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुश्किलात आती है। और अगर नहीं कहूँ तो मैं समझती हूँ कि पढ़ी लिखी औरत गैर तालीम याफ्ता औरत से बेहतर तौर पर घर की परवरिश करती है, बच्चों की परवरिश करती है, घर की तंजीम नौ करती है, घर को मुनज़्ज़म रखती है और एक प्रोफेशनलिज़म होता है। और गैर तालीम याफ्ता औरत इस बात को समझ नहीं सकती कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों के नफ्सियाती तकाज़े क्या हैं, क्योंकि घर बसाने का मतलब होता है शौहर और बच्चों की तरबियत करना, ना कि सास ससुर की खिदमत, ना कि देवरों और देवरानियों
کے آگے چائے اور پیش کرنا ہے، ان کے کپڑے دھونا، یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو غیر تعلیم یافتہ عورت ہے وہ یہ سب نزاکتوں کو ویسے نہیں سمجھتی. تو اس لیے پڑھی لکھی عورت چیزوں کو بہت بہترین طور پہ لے کے چل سکتی ہے. ایک سوال آپ نے پوچھا کہ کیا ڈگری جتنی بڑی ہو رشتہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہاں یا نہ ہے. اگر معاشرے میں دیکھوں جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی بہت ڈگری ہے تو آپ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں اور بہت پڑھی لکھی ہیں، اور معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ مردوں کی تعلیم عورتوں کے بنسبت شہری علاقوں میں کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سوال بھی چونکہ ڈگری ہولڈر لیڈیز کا ہے تو اس لیے میں اس کا جواب بھی شہری حوالے سے ہی دوں گی کہ بالکل ہماری شہری سوسائٹی میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جتنی عورتوں کی ڈگری ہوتی جا رہی ہے ان کے رشتوں کے مسائل اتنے ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ رشتوں کے مسائل لڑکوں والوں کی طرف سے نہیں ہے، خود لڑکی والوں کی طرف سے ہے، خود لڑکی کی طرف سے ہے. اور ظاہر ہے یہ دور 50-60s کا تو ہے ہی نہیں کہ مرد صاحب PhD ہوں اور ان کی بیوی بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہو. ہم نے اس گزشتہ 60-70 سال میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر مرد بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو اور عورت کم تعلیم یافتہ ہو تو بھی زندگی کو اتنی اچھی نہیں چلی ہے. آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بہت اچھا نبھا لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی ان دنوں بہت زیادہ تھے اور ابھی بھی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، ذہنی ہمانگی نہ ہونا ایک بڑا اس کا کارن ہے. تو لیکن ہونا کیا چاہیے وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں، ڈگری پیمانہ نہیں ہے آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے کا. ڈگری پیمانہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو جانچا جائے. ایک شخص جو MPhil کیا ہوا ہے، ایک شخص جو PhD کیا ہوا ہے، وہ برا ترین انسان ہو سکتا ہے. ایک ڈگری کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہتی میں کہ آپ انٹر پاس سے شادی کر لیں، آپ میٹرک پاس سے شادی کر لیں، لیکن گریجویشن ایک اچھا معیار ہے. اگر لیڈیز اس طرف دیکھیں کہ کیا وہ اچھا انسان ہے، کیا وہ ایک کامیاب انسان ہے، کیا اس کی سوچ اچھی ہے، تو وائی ناٹ؟ کیوں آپ اس سے رشتہ نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ ایک لائف پارٹنر نہیں بن سکتے؟ آپ کا اگلا سوال تھا کہ کیا بیٹیوں کو پڑھانے کا مقصد اچھی تعلیم ہے یا رشتہ؟ تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی ماں باپ جو اس وقت اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہ ایک تعلیم یافتہ ہی لوگ ہیں، جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایجوکیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ علمیت کی طرف گامزن کر رہے ہیں. تو وہ بچے پڑھے لکھے ہی ہیں اور وہ پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں. تو جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ ان کا رشتہ بچیوں کا بڑے خاندان میں ہو، اچھے خاندان میں ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا مقصد اپنی بیٹیوں کو جس طرح وہ کسی زمانے میں جہیز دیتے تھے، جہیز کے ساتھ تعلیم کا زیور دیں، جہیز کے ساتھ تعلیم دیں. آگے زندگی میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تعلیم ان کی معاون و مددگار ثابت ہو. تو بالکل ایسی سوچ نہیں ہے ماں باپ کی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم بچیوں کو اچھے رشتے کے لیے پڑھا رہے ہیں. خود معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو عورتیں، مجھ سمیت جو عورتیں بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں، انہوں نے صرف اور صرف تعلیم کی بدولت اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ جو چیزیں آپ کو سوسائٹی میں نظر آ رہی ہیں کہ تعلیم یافتہ عورتوں نے کس طریقے سے اپنے بچے پالے مشکل حالات میں آتے ہوئے، اور کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑی رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے ماں باپ یہ سوچ کے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں.
آپ کا جو ہے اگلا سوال تھا کہ کیا ایک کامیاب عورت کی کامیابی ایک مرد کے لیے ایگو بن جاتی ہے یا وہ اس کی انا پہ خطرہ ہوتی ہے؟ تو پھر اس کا جو جواب ہوگا وہ ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی. ویسے ہم پدرسری نظام میں رہتے ہیں اور 70% میں یہ ایک کامیاب عورت خطرہ ہوتی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، پہنچاتی تو نہیں ہے، پہنچ سکتی ہے. اس کی وجہ ہماری یہ پوری سوسائٹی ہے جس میں ہم موو کرتے ہیں، جہاں ایک کامیاب عورت کا شوہر کتنی باتیں سنتا ہے، کتنی باتیں برداشت کرتا ہے. اگر گاڑی اس کی بیوی کی ہے، گھر اس کی بیوی کا ہے، تو اس کو آپ نے سنا ہے جورو کا غلام، زن مرید، رن مرید، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب مردوں کو اپنی آنا پہ چوٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، اور یا پھر انگور کھٹے ہیں. ویسے مرد تو سارے یہی چاہتے ہیں کہ کامیاب عورت، ایک پڑھی لکھی عورت، ایک خوبصورت عورت، ایک ڈیزگنیشن پہ پہنچی ہوئی عورت ان کی بیوی ہو. لیکن جس بیچارے کی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ جو ہے بالکل تانے تشنے مذاق سے اس کی تواضع کرتے ہیں. تو اور پھر کچھ معاملات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں خود بھی جو ہے کامیاب ہو جاتی ہیں تو ان کا رویہ تفخرانہ ہو جاتا ہے، غرور ان کے لب و لہجے میں آ جاتا ہے. جو مرد ویسے ہی کمپلیکس کا شکار ہے، سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور آپ کا رویہ اسے اور بھی شکار کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بیٹھی ہوئی عورت جو کہ مرد پر ڈپینڈنگ ہے، جو کہ مرد اس کی ساری آسائشیں یا بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ سب اس سے لڑے، شوہر سے لڑے، تو جو ہے وہ اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کرتی. اور وہ اگر کبھی اپنے شوہر کو باتیں سنا دے تو مرد کچھ بھی نہیں فیل کرتا. لیکن وہیں اگر ایک پڑھی لکھی عورت جس کے آپ ڈیپینڈنگ ہو، یا آپ اس سے تنخواہ میں کم ہو، ڈیزگنیشن میں کم ہو، اگر وہ بیچاری آپ کو باتیں سنا دے تو آپ کو آپ کی انا پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے. تو میں اس کو دونوں طرح سے دیکھوں گی. سوسائٹی کا پریشر بھی ہوتا ہے مرد پہ، اس کا کمپلیکس بھی آ جاتا ہے. کبھی عورتیں بھی غرور میں آ جاتی ہیں، اور کہیں مرد صرف جو ہے ایک حسد میں یہ سب کچھ محسوس کرنے لگتا ہے. تو یہ چیز ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ تو ایک شخص کی امپلائی بنی ہوئی تھی، آپ نے تو اپنی تعلیم کو زنگ لگا دیا. آپ نے جو تعلیم آج سے 20 سال پہلے لی ہے، اگر میں دیکھوں کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے لیا تو مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا تھا. کمپیوٹر کو استعمال کرنا، MS پہ کام کرنا، MS ورڈ پہ کام کرنا، ایکسل پہ کام کرنا، ٹھیک ہے، پاور پوائنٹ، کینوا پہ کام کرنا، AI کا استعمال کرنا، یہ سب مجھے نہیں پتا تھا. زوم، یہ سب چیزیں تو نہیں تھی، گوگل کلاس روم، یہ سب نہیں پتا تھی. یہ سب کیوں پتا چلی؟ کہ میں اس مارکیٹ سے ان ٹچ تھی. تو اس وقت آپ لوگ کیا کریں گی جب آپ کی جو ڈگری ہے وہ اس کو زنگ لگ چکا ہوگا؟ آپ کا اگلا سوال تھا کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں، برداشت کرنا سکھانا اور مضبوط بنانا یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ یہاں لاچارگی اور بیچارگی سے برداشت کرنے کو، اور خاص کر اتیاچار، جرم، اور کیا ہم بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ مضبوط ہونا اور برداشت کرنا دونوں ایک ہی بات ہے. برداشت کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہم چیزوں کو سہن کریں گے، ہم چیزوں کو اس کا برداشت کر کے حل نکالیں گے، بڑے پیشنس سے کام لیں گے، بڑے صبر سے کام لیں گے. یہی چیزیں ہمیں مضبوطی کی طرف لاتی ہیں. اگر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ ظلم و جبر کو برداشت کرنا، تو وہ پھر برداشت کرنا نہیں ہوتا،
وہ میں پھر اس معنی میں لوں گی کہ وہ بیچارگی اور لاچارگی ہے، کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو بیچارہ بننا اور لاچار بننا سکھا رہے ہیں تو سوری، اگر کوئی ماں باپ ایسے کر رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں ماں باپ، بس تمہیں سسرال میں برداشت کرنا ہے، تو برداشت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ان کے ظلم برداشت کرنا ہے، ایک اپنی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے۔ ہر انسان ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، ہم بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، فرشتے تو ہم ہیں نہیں۔ اس چیز کا برداشت اگر آپ سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ظلم پہ کچھ نہ کہیں، آپ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، وہ آپ کچھ نہ کہیں، تو آئی تھنک یہ آپ اپنے بچوں کو لاچارگی سکھا رہے ہیں، اور یہ آپ کی تربیت کا ایک بہت بڑا خلا ہے، آپ کی بہت بڑی خامی ہے۔ ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ خود تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس حد تک برداشت سکھاتے ہیں جس حد تک آپ کی عزت نفس متاثر نہ ہو، جس وقت تک آپ کے بچی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر کوئی بچہ آپ کی بچی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ پھر وہاں برداشت نہیں کرتے، آپ اس کو برداشت کہتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنے رویے میں برداشت پیدا کرو، سمجھ میں برداشت پیدا کرو، بدتمیزی جو اگر آپ کرتی ہو وہ برداشت کر لو، لیکن اگر یہ کہنا کہ ساس گالیاں دے وہ برداشت کر لو، شوہر بدتمیزی کرے وہ برداشت کر لو، شوہر ایک آدھ تھپڑ مار دے وہ برداشت کر لو، نو، جو ماں باپ یہ کہتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ایک تھپڑ پہلے گالی اگر آپ نے برداشت کر لی تو پھر وہ جائے گا آپ کے تھپڑ پہ، تھپڑ آپ نے برداشت کر لیا وہ آپ کو جائے گا کئی تھپڑوں پہ، کئی تھپڑ آپ نے برداشت کر لیے پھر وہ آپ کے پاس جائیں گے شدید تشدد میں، اور شدید تشدد آپ نے برداشت کر لیا تو پھر اپنی بیٹی کی لاش ایک دن لینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور یہی معاملے جتنے بھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پہ عورتوں کی گھریلو تشدد میں موت واقعہ ہوئی ہے، وہ کبھی بھی پہلا واقعہ نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں 100 میں سے ایک ہوگا جو ایک ہی دن میں ہو گیا ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ کہ وہ پہلے بھی مارتا تھا، وہ پہلے بھی گالیاں دیتا تھا، اور اس کی جو ہے ساسو ماں یہ کرتی تھی، اس کی نند یہ کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، نہ پہلی گالی نہ پہلا تھپڑ، کسی صورت میں اپنی بچی کو یہ میسج نہ دیں کہ بیٹا برداشت کر لو۔ تو پھر اگر آپ اپنے بچی کو یہ سکھا رہے ہیں برداشت کرنا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سکھا دیں، پھر اس کی لاش لینے کے لیے اپنے اندر بھی برداشت پیدا کر لیں۔ کیا ایک تعلیم یافتہ عورت خود اپنی دنیا جینا چاہتی ہے تو معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ کیا ہے معاشرہ؟ حیثیت کیا معاشرے کی؟ معاشرہ کا کام تو کہنا ہے نہیں ہے، یہ آپ کا پیدرسری نظام ہے، مردوں کا تسلط ہے، ہر عہدے پہ مرد ہیں، ہر اداروں میں مرد ہیں، تو چیپ لیبر کے طور پہ لیا جاتا ہے عورت کو۔ جس جگہ پہ مرد 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے وہاں عورت کو 1 لاکھ دیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ چیپ لیبر ہے، اور اس کو جتنے بھی محنت کروائی جائے، جتنا بھی گھنٹوں کام کروایا جائے، یہ گدھے کی طرح کام کرے گی، کیونکہ اگر یہ اپنے گھر سے نکلی ہے تو ظاہر ہے مجبوری میں نکلی ہوگی، اور ورکنگ لیڈی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہماری سوسائٹی کا جو ہے بہت بڑا گیم ہے اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس سوسائٹی میں صرف ایک گاڑی چلانے کو، صرف ایک بائک چلانے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت ڈرائیور ہے، صحیح نہیں چلائے گی، عورت کس طریقے سے حکمرانی کر سکتی ہے، عورت کس طرح سے ادارے چلا سکتی ہے، تو وہ عورتیں جو آج اس مقام پر ہیں، اپنے اپنے اداروں کو لیڈ کر رہی ہیں یا اپنے اپنے اداروں کو دنیا کے آگے پیش کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے مردوں سے 50 گنا زیادہ محنت کی ہے۔ ایون میں چونکہ ایک رائٹر ہوں، ایجوکیشنلسٹ ہوں، ایجوکیشن کے میدان میں چونکہ عورتوں کی حکمرانی ہے، اس لیے مجھے ویسی محنت نہیں کرنا پڑی، لیکن ایز اے رائٹر، ایز اے اسپیکر، مجھے میرے پیچھے بہت باتیں سننے کو ملی کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے لکھواتی ہوں، میری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے،
یہ کہاں سے اتنا اچھا لکھ سکتی ہے. حالانکہ میرے خاندان کا ایک نام ہے, وہ رائٹر فیملی ہے. اور جب میں ایک رائٹر فیملی کی ہوں, میں ایک اسکالر کی بہن ہوں, میری بہنیں رائٹر ہیں, ایک لنڈن میں لکھتی ہے, ایک پاکستان سے لکھ رہی ہے, وہاں مجھے اتنا سننے کو مل سکتا ہے کہ یہ ان کی اپنی جینوئن سوچ نہیں ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھواتی ہیں. تو خود سوچیں کہ وہاں ایک عام عورت کو, اور وہ عورت جس کے خاندان میں اسکالرز نہ ہوں, جس کے خاندان میں ایجوکیشنلسٹ نہ ہوں, جس کے خاندان میں جو ہے ڈاکٹر نہ ہو, جس کے خاندان میں وکیل نہ ہو, پروفیسر نہ ہو, اور وہ پہلی بندی ہو, او مائی گاڈ, اس کے لیے تو یہ خاردار میدان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات پھر اور بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں یہ ایسے مرد موجود ہیں جو آپ کی قدم قدم پہ کانٹے بچھاتے ہیں, وہاں آپ کے ساتھ ایسے مرد بھی موجود ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ کانٹے ریموو کرنے میں مدد دیتے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں, میرے بہت سارے فالوورز ہیں جنہوں نے مجھے ہمت دی, جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا, اس طرح کی باتیں نہ سننے پہ زور دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں طرح سے ہیں. ظاہر ہے آپ جس سوسائٹی میں ہیں وہاں اگر 70% مرد اس طرح ہیں تو وہاں 30% وہ بھی لوگ ہیں اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں, اور ایسی عورتیں جو اپنے ساتھیوں سے, جو اپنے جاننے والوں سے کہ باتیں سن کے حوصلہ لیں, تو ان کے لیے یہی بہت ہوتی ہے. ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے. آپ کا اگلا سوال ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا صرف برداشت سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت سکھا رہے ہیں. دیکھیں, برداشت اور مضبوط ایک درخت کی 2 برانچز ہیں. آپ مشکلات کو برداشت کریں گے, ان کے حل تلاش کریں گے, ان کو اپنے اندر سہن کریں گے, ان کو سمجھیں گے, اور پھر اس کے بعد ہی آپ مضبوط ہو سکتے ہیں. تو یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو برداشت کرنا سکھائیں, اور صرف اس حد تک برداشت کرنا سکھائیں جہاں تک انہیں فائدہ ہے. صرف برداشت کر کے اپنے اوپر جبر مسلط کرنے کا نام برداشت نہیں ہے. برداشت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو ظلم کو اگر آپ برداشت کرنا کہہ رہے ہیں تو وہ پھر برداشت نہیں ہوتی, وہ تو لاچارگی ہے. آپ اپنی بچیوں کو بیچارگی اور لاچارگی سکھا رہے ہیں. اگلا سوال تھا کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں. دیکھیں, برداشت کرنا سکھانا اور مضبوط بنانا یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ یہاں لاچارگی اور بیچارگی سے برداشت کرنے کو, اور خاص کر اتیاچار, جرم اور زبر, آپ کا سوال ہے کیا ہم بیٹیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں یا برداشت کرنا سکھا رہے ہیں, تو میں یہ عرض کر دوں کہ مضبوط ہونا اور برداشت کرنا دونوں ایک ہی بات ہے. برداشت کریں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. ہم چیزوں کو سہن کریں گے, ہم چیزوں کو اس کا برداشت کر کے حل نکالیں گے, بڑے پیشنس سے کام لیں گے, بڑے صبر سے کام لیں گے. یہی چیزیں ہمیں مضبوطی کی طرف لاتی ہیں. اگر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ ظلم و جبر کو برداشت کرنا, تو وہ پھر برداشت کرنا نہیں ہوتا. وہ میں پھر اس معنی میں لوں گی کہ وہ بیچارگی اور لاچارگی ہے. کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو بیچارہ بننا اور لاچار بننا سکھا رہے ہیں تو سوری, اگر کوئی ماں باپ ایسے کر رہے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں ماں باپ, بس تمہیں سسرال میں برداشت کرنا ہے. تو برداشت 2 طریقے کی ہوتی ہے, ایک ان کے ظلم برداشت کرنا ہے, ایک اپنی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے. ہر انسان ہے, غصہ مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہوگا, ہم بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں, فرشتے تو ہم ہیں نہیں.
اس چیز کا برداشت اگر آپ سکھا رہے ہیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ظلم پہ کچھ نہ کہیں, آپ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں, وہ آپ کچھ نہ کہیں, تو آئی تھنک یہ آپ اپنے بچوں کو لاچارگی سکھا رہے ہیں, اور یہ آپ کی تربیت کا ایک بہت بڑا خلا ہے, آپ کی بہت بڑی خامی ہے. ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں باپ خود تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, وہ اس حد تک برداشت سکھاتے ہیں جس حد تک آپ کی عزت نفس متاثر نہ ہو, جس وقت تک آپ کے بچی پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. اگر کوئی بچہ آپ کی بچی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو آپ پھر وہاں برداشت نہیں کرتے, آپ اس کو برداشت کہتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنے رویے میں برداشت پیدا کرو, سمجھ میں برداشت پیدا کرو, بدتمیزی جو اگر آپ کرتی ہو وہ برداشت کر لو. لیکن اگر یہ کہنا کہ ساس گالیاں دے وہ برداشت کر لو, شوہر بدتمیزی کرے وہ برداشت کر لو, شوہر ایک آدھ تھپڑ مار دے وہ برداشت کر لو, نو. جو ماں باپ یہ کہتے ہیں, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یاد رکھیں ایک تھپڑ پہلے گالی اگر آپ نے برداشت کر لی تو پھر وہ جائے گا آپ کے تھپڑ پہ. تھپڑ آپ نے برداشت کر لیا وہ آپ کو جائے گا کئی تھپڑوں پہ. کئی تھپڑ آپ نے برداشت کر لیے پھر وہ آپ کے پاس جائیں گے شدید تشدد میں, اور شدید تشدد آپ نے برداشت کر لیا تو پھر اپنی بیٹی کی لاش ایک دن لینے کے لیے تیار ہو جائیے. اور یہی معاملے جتنے بھی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پہ عورتوں کی گھریلو تشدد میں موت واقعہ ہوئی ہے, وہ کبھی بھی پہلا واقعہ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں 100 میں سے ایک ہوگا جو ایک ہی دن میں ہو گیا ہوگا, لیکن زیادہ تر یہ کہ وہ پہلے بھی مارتا تھا, وہ پہلے بھی گالیاں دیتا تھا, اور اس کی جو ساسو ماں یہ کرتی تھی, اس کی نند یہ کرتی تھی. تو یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں, نہ پہلی گالی نہ پہلا تھپڑ. کسی صورت میں اپنی بچی کو یہ میسیج نہ دیں کہ بیٹا برداشت کر لو. تو پھر اگر آپ اپنے بچی کو یہ سکھا رہے ہیں برداشت کرنا, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی سکھا دیں, پھر اس کی لاش لینے کے لیے اپنے اندر بھی برداشت پیدا کر لیں. کیا ایک تعلیم یافتہ عورت خود اپنی دنیا جینا چاہتی ہے تو معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ کیا ہے معاشرہ؟ حیثیت کیا معاشرے کی؟ معاشرہ کا کام تو کہنا ہے. وہ تو جب بھی کہتا تھا جب پہلی عورت نے تعلیم حاصل کی تھی, وہ تو جب بھی کہتا تھا جب پہلے مرد نے تعلیم حاصل کی, وہ تو جب بھی کہتا تھا جب نبیوں نے تبلیغ کی. تو یہ تو معاشرہ تو صرف بولنا ہی جانتا ہے, نہ قبول کرنا جانتا ہے. لیکن یاد رکھیں معاشرہ تو بہت کچھ کہنا جانتا ہے, سب کچھ کہتا ہے, وہ تو ہمیشہ اگینسٹ میں چلتا ہے. ابھی اذان ہو رہی ہے, میں اس کا جواب آپ کو ڈیٹیل میں دیتی ہوں. دیکھیے, آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا تعلیم یافتہ عورت اگر خود سے جینا چاہتی ہے تو کیا معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا تعلیم یافتہ عورت اپنی زندگی خود اپنی مرضی پہ جینا چاہتی ہے تو کیا یہ معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ تو پھر میں جواب دوں گی کہ کیا ہے یہ معاشرہ؟ یہ وہی معاشرہ ہے جب پہلی عورت نے تعلیم حاصل کی تب اس نے قبول نہیں کیا, جب پہلے مرد نے تعلیم حاصل کی تب اس نے قبول نہیں کیا, جب ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی تب اس نے قبول نہیں کیا. تو معاشرہ کچھ نہیں ہوتا, معاشرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ مخالفت اور یہ تبدیلی دروازے توڑ کر اندر آ جاتی ہے اور معاشرہ اسے قبول کرتا ہے. معاشرہ خود کچھ نہیں بنا فرد کے. تو جب افراد لوگوں کو قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اجتماعی سوچ بن جاتی ہے. تو معاشرہ تو وہ چیز ہے, تو معاشرہ تو ایک اجتماعی سوچ کا نام ہے. آج میری سوچ ہے, پھر میرے ساتھ آپ اس کو ایگری کریں گے, آپ کی سوچ ہوگی, پھر اس کے ساتھ 2 لوگ اور ایگری کریں گے, وہ 4 لوگ ہو جائیں گے, پھر 4 اور کریں گے 8 ہو جائیں گے, پھر اور 4 کریں گے 12 ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سوسائٹی میں ایک وسیع سوچ بلٹ ہو جاتی ہے, اسی کو معاشرہ کہتے ہیں. ویسے معاشرہ کوئی ایسی جامد سوچ کا نام نہیں ہے کہ بھائی ستی ہونا ہے, بھائی یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کو ستی ہونا ہے. اگر ایک عورت نے
बगावत की और उसके साथ 4 औरतें खड़ी हो गई, फिर उसके साथ 4 मर्दों ने उसकी हिमायत की, फिर उसके बाद एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद कानून बन गया, तो माशरा सती को अब बुरा समझता है। यही माशरा सती पे जान देने के लिए तैयार था, सती के कानून पे। तो इसी तरीके से बेवाओं की शादी अगर हम 1940s में देखते तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन कि बेवाएं अब बच्चे पाले। लेकिन अब सोसाइटी इससे बदल गई है, अब सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स बदल गए हैं। क्यों? पहले एक की सोच बदलती है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, वही माशरा हो जाता है। तो माशरा कोई सॉलिड ठोस चीज़ का नाम नहीं है, माशरा हर की चीज़ है, वो बदलता रहता है। तो माशरा कबूल करे ना करे ये कोई इशू नहीं होता, आपने जो सही काम करना है वो आप करें, क्योंकि आप ही की ये सोचें आगे जाके माशरे को फ्लेक्सिबल कर देंगी, सही है, माशरे की इज्तिमाई सोच बनाएंगी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर, आपके सवालात बहुत अच्छे थे और उम्मीद है कि माँओं, बहनों, बेटियों को कुछ थोड़ा अच्छा देने में मैं कामयाब हो गई और मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ जाते जाते एक बात और भी मैं कहूँगी, वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं तो निकाह नामा पूरा फिल करवाइए। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगी। निकाह नामा में कॉलम है, क्या मर्द ने औरत को तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है, उसको हाँ करवाइए। अगर कंडीशन है कि मारा हो या नानुफ़्का ना दे रहा हो या बदतमीज़ी कर रहा हो तो वो कंडीशन लगवा लें। और ये खुला नहीं है, ये तलाक का हक है। खुला और तलाक के हक़ में अक्सर लोग इतने कंफ्यूज होते हैं। पढ़े लिखे लोगों को अगर मैं कहती हूँ कि मैंने डिवोर्स राइट लिया हुआ तो कहते हैं हाँ वो तो इस्लाम ने दिया है, खुला का है। इस्लाम ने खुला के साथ साथ तलाक का हक़ भी तफवीज़ किया है। खुला के लिए आपको कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। खुला का केस आपको फाइल करना पड़ता है, वो केस फाइल करेंगे आप तो आपको खुला मिलेगी। और खुला में मर्द आप पे किसी भी किस्म के नाम लगा सकता है या आपकी खुला रोक सकता है या लंबी कर सकता है। लेकिन हक़ तफवीज़ तलाक जो होता है उसमें आपने क्या करना है, वो कॉलम फिल करना है। और जब निकाहनामा साइन हो जाएगा तो जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी होती है तो जैसे मर्द एक तलाकनामे पे 3 दफ़ा लिख के उसे यूसी में भेज सकता है, इसी तरीके से आप भी एक एफिडेविट पे जो है तलाक देती हूँ, मैं शोहर को तलाक देती हूँ, मैं शोहर से तलाक लेती हूँ या तलाक देती हूँ, तलाक लेती हूँ, 3 दफ़ा फिल करके उसे यूसी कौंसल में भेजते हैं तो आपकी तलाक हो जाएगी। नो कोर्ट, नो कचहरी, नो थाना, नो इल्ज़ामात। तो प्लीज़ पेरेंट्स मस्ट सी दैट। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। और औरतों की तालीम पे हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।